बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का वीलॉग एक्सक्लूसिव स्टोरी पे मबनी है, जिसमें हमने आपसे बात करनी है एक बड़े जज की ऑडियो की, जिसमें एक बड़ी डील बेनकाब हुई है। ये पहली बार ख़बर आपके साथ शेयर होने जा रही है और इसके साथ साथ मुस्ताफ़ी जज, वो जज जिसने हालिया दिनों में इस्तीफ़ा दिया, और सवाल ये किया जा रहा था कि इन जजों से एहतसाब होना चाहिए, इनसे हिसाब लिया जाना चाहिए। तो सर, हिसाब तो नहीं लिया गया, लेकिन जज साहब का पासपोर्ट जो है वो वीज़े के लिए चला गया है। और मैं आपको पहले ही ये बताने जा रहा हूँ कि जज साहब रफू चक्कर होने के लिए तैयार हो चुके हैं। जज साहब फ़रार होने जा रहे हैं। तमाम तफसीलात डिटेल के साथ आपके साथ रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। तो सर, वीलॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की। जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी का मामला अभी तक भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा है। मुज़ाहर नकवी साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो मेरा ख़्याल है कि टाइम गुज़रने के बाद उनका इस्तीफ़ा आया है। अगर वो तकरीबन 1 माह पहले मुस्ताफ़ी हो जाते तो आज सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि कुछ कानूनी तकाज़े होते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फ़ैसले मौजूद हैं कि अगर कोई जज मुस्ताफ़ी हो जाए तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये आज की डेट तक की सिचुएशन है। कल क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लग ऐसे रहा है कि चेंज आने वाला है, कुछ तब्दीली है जो रूनुमा होने वाली है, और उस तब्दीली के बाद वो काम भी पहली बार होगा जो इससे पहले नहीं हुआ कि मुस्ताफ़ी जजों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि उन्होंने आफिया शहर बानो केस का फ़ैसला चैलेंज करना है। अब मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे शायद जिनको नहीं पता कि आफिया शहर बानो केस क्या है और इसको क्यों चैलेंज किया जाएगा, और इस केस का जजों के एहतसाब से या उनसे हिसाब मांगने से क्या ताल्लुक़ है। तो सर, ये बुनियादी वजह है, ये बहुत बड़ा केस है। बाज़ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो बड़े गैर मारूफ होते हैं, लेकिन उन फ़ैसलों की वजह से बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो रुक जाते हैं। आफिया शहर बानो केस जो है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक दरख्वास्त थी। ये आफिया शहर बानो और इनके साथ साथ दीगर कई दरख्वास्त गुजार थे, और इस केस में मोहतरमा हिना जलानी साहबा जो है वो वकील हुआ करती थी। ये बुनियादी तौर पे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ एक शिकायत थी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल की गई, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बंद कमरे में एक कार्रवाई की। अब ये नहीं पता कब कार्रवाई की, लेकिन बतलाया ये गया था रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से दरख्वास्त गुजार को कि आपकी शिकायत का जायज़ा लिया जा चुका, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। फिर उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट पे 2 रुकनी बेंच बना, और इस 2 रुकनी बेंच ने साकिब निसार साहब के रिटायरमेंट के बाद फ़ैसला दिया। और अब हुस्ने इत्तफाक देखें कि वो 2 रुकनी बेंच जिसने फ़ैसला दिया था वो जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पे मुश्तमिल था। इस बेंच ने यह फ़ैसला दिया था कि अगर कोई जज रिटायर्ड हो जाए या मुस्ताफ़ी हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ शिकायत जो है वो गैर मौसर हो जाएगी, क्योंकि जब वो जज ही नहीं है तो उसकी बरतरफी का सवाल भी पैदा नहीं होता। तो जब ये सवाल गैर मौसर हो गया तो लिहाजा अब उनके ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई की कोई ज़रूरत गुंजाइश बाकी नहीं है, और दरख्वास्त को निपटा दिया गया था, फ़ारिग कर दिया गया। अब इस फ़ैसले की मौजूदगी में जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का केस भी जो है वो ज़ाहिर है कि वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो अब उनके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई की जा सकती है। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब वो भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उनके हवाले से अगर कोई रेफरेंस आ रहा था या आना है तो मेरा ख्याल है कि अब वो तो गैर मौसर हो गया ना मामला। तो जब तक आफिया शहर बानो केस पे नजर सानी नहीं होगी तो मामला किसी करवट नहीं बैठेगा सर। ये ऊँट जो है वो इसी तरह मतलब खड़ा ही रहेगा, पता नहीं चलेगा किधर बैठना है इसने।
تو لہٰذا اس پہ فیصلہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک نہیں فیصلہ ہوگا پھر آپ کیسے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ ہے اس کو فروری تک پینڈ کر دیا گیا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی لے کے آئیں گے، اور تب تک ہو سکتا ہے نظر ثانی پہ کوئی فیصلہ آ جائے اور پھر فردر کارروائی اگر بڑھائی جا سکتی ہے تو آگے بڑھے گی، ورنہ تو پھر آپ سمجھیں کہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اور دوسرا، یہ کیس اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کیس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ مظاہر نقوی کے معاملے پہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک رائے سامنے آئی نا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جج کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہو، شو کاز نوٹس ہو چکے ہوں، جو گواہان ہیں ان کی شہادتیں ریکارڈ ہونی ہو، تو ایسے وقت میں وہ جج صاحب مستعفی ہو جائے تو پھر معاملہ ڈسپوز آف کیسے کر دیں؟ اب چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل پہ ذمہ داری ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ فائنڈنگ تو دینی ہے، لیکن اعجاز الاحسن صاحب کا تو معاملہ ابھی تک سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا ہی نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی مستعفی ہو کے چلے گئے۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو سر اب عافیہ شہر بانو کیس پہ نظر ثانی کے بعد ہی ہوگا جو بھی ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ جس نے جناب طوطے اڑا کے رکھ دیے ہیں، کہ جب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب مستعفی ہوئے اور اس سے پہلے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب مستعفی ہوئے، تو یہ دونوں فیصلے کچھ اہم ترین شخصیات پر حیرت کا پہاڑ بن کے ٹوٹی ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا استعفے کی خبر سامنے آئی تو ان کے جو قریبی دوست ہیں انہوں نے اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا، جن میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی شامل تھے، جن میں جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ جب ان کے علم میں یہ باتیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ بڑا حیرت ہوئی ہے، انہوں نے استعفیٰ کیوں دے دیا؟ انہیں فائٹ کرنی چاہیے تھی، انہیں ڈٹنا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے تو ان کا دامن صاف ہے، انہیں ڈٹے رہنا چاہیے تھا، لیکن خیر وہ چلے گئے۔ لیکن صاحب اس کے بعد جب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ آیا ہے تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ بات جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے علم میں لائی گئی یا ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا، لیکن مظاہر علی اکبر نقوی کو جب بتایا گیا کہ سر اعجاز الاحسن صاحب مستعفی ہو چکے ہیں، آپ نے تو اپنے استعفے میں کوئی وجوہات دی ہیں نا کہ یہ ایشوز ہیں، یہ پرابلمز ہیں، تو لہٰذا میں کام نہیں جا رہا۔ انہوں نے بغیر کسی وجوہات کے استعفیٰ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے بطور جج سپریم کورٹ میں جو کام کیا، لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج اور چیف جسٹس کام کیا، اس پہ وہ اعزاز ہے بھی ان کے لیے، تو وہ تو ریزائن کر گئے۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کو یہ بتایا گیا تو ان کے لیے یہ شاکنگ نیوز تھی، اور انہوں نے پنجابی میں کہا انہیں کا تو استعفیٰ دیتا۔ مطلب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا دھچکا لگا ہوگا کہ جب ان کے علم میں آیا، جب ثاقب نثار صاحب کے علم میں آیا کہ اعجاز الاحسن، بھائی اعجاز الاحسن وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اگلے 8.5 ماہ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے کتنی دیر فائٹ کی، اور بالآخر وہ کامیاب بھی ہوئے اور وہ چیف جسٹس بنے۔ تو اعجاز الاحسن صاحب نے فائٹ کیوں نہیں کی؟ ان کو بھی فائٹ کر لینی چاہیے تھی۔ تو یہ جو ایک پورا گروپ تھا ان کے لیے بڑی حیرت انگیز قسم کی یہ خبر تھی، اور وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نقوی کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اگر نقوی صاحب مستعفی ہو گئے تو اعجاز الاحسن صاحب کو تو کسی صورت مستعفی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سر اب خبر یہ بھی ہے کہ ان 2 استعفوں کے بعد جسٹس ثاقب نثار صاحب اور اس گروپ کے جو باقی ریٹائرڈ ججی صاحبان ہیں، سینئر ترین جو لوگ ہیں، انہوں نے ایک اور جج صاحب سے رابطہ کر لیا ہے، اور ان جج صاحب کو حوصلہ دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پتر ڈٹے رہنا ہے، آپ نے استعفیٰ نہیں دینا، کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مطلب میں نام نہیں لے رہا، لیکن شاید آپ سمجھ گئے ہوں کہ کن سے رابطہ کیا گیا ہے، اور انہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے مستعفی نہیں ہونا۔ لیکن اعجاز الاحسن صاحب مستعفی کیوں ہوئے؟ اس میں ایک وجوہات میں نے آپ کے ساتھ جو چند شیئرز کی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ
حیات ہوٹل والا معاملہ جو تھا وہ ایشو ہے، کچھ اور معاملات ہیں، ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. شنید یہ ہے کہ وہ آنے والا ہے، اور انہوں نے مظاہر نقوی صاحب کی سچویشن سے بچنے کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے مستعفی ہو جائیں. لیکن ابھی اگر تو عافیہ شہر بانو کے کیس میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سر کوئی فیصلہ آ گیا تو پھر بچت مشکل ہو جائے گی، لیکن سر انہوں نے ایک پلان بی پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پاکستان سے بیرون ملک شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ایک یورپی ملک ہے، وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں. فی الوقت تو وہ اپنے دوست احباب جن کے ساتھ انہوں نے یہ بات شیئر کی ہے، ان کو یہی ان کا کہنا ہے کہ وہ چند روز کے لیے یا چند ماہ کے لیے جو ہے وہ ذرا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ خود کو ان تمام معاملات سے ذرا دور لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اپنا وہ کیا کہتے ہیں کول مائنڈ کے ساتھ وہ اب کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس آ جائیں گے، یہ ان کا کہنا ہے. لیکن سر اگر اس دوران عافیہ شہر بانو کیس میں کوئی نظر ثانی کا فیصلہ آ گیا، 2 رکنی بینچ کے فیصلے کو اگر وہ کیا کہتے ہیں اپنا کالعدم قرار دے دیا گیا، اپیل منظور ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے پھر ان کا قیام جو ہے وہ وہاں پہ طوالت اختیار کر جائے، اور یہ وہیں پہ جو ہے وہ کچھ زیادہ عرصہ قیام کر لیں، کیونکہ اگر یہ معاملہ نکلا نا احتساب کا، ججز کے احتساب کا، تو پہلی بار کام شروع ہونا ہے، تو کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک جائے گا یہ میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا آپ میں سے کسی کو اندازہ ہو کہ پھر کون کون اس کی زد میں آئے گا. آپ کمنٹ سیکشن میں اس کی رائے کا اپنا جو اظہار ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو ایک اور بڑی دھماکہ خیز خبر ہے نا، وہ خبر ہے ایک جج صاحب، بڑے جج صاحب کی آڈیو سے متعلق، اور اس میں ایک خطرناک ڈیل ہے. اور یہ جو آڈیو ہے یہ جن کے پاس موجود ہے وہ بھی بڑی طاقتور شخصیت ہے، تو لہٰذا یہ آڈیو کی بازگشت جو ہے وہ سامنے آنے کے بعد بھی یہ استعفوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاناما کیس کے مانیٹر جج جناب سابق جج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی ایک آڈیو، جو کہ جج وہ جو جن کا انتقال ہو چکا ہے، ارشد ملک صاحب جن کا نام تھا، ان کے ساتھ ہے، اور یہ آڈیو بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے پاس موجود ہے. اس آڈیو میں وہ ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ ہر صورت نواز شریف کو سزا دینی ہے، اور اس میں وہ خود ایڈوائز کر رہے ہیں کہ یہ شک لگانی ہے، یہ فیصلہ ہوگا، اس طرح سے ہوگا، اتنے سال کی سزا ہوگی، اور آپ نے ہر صورت یہ فیصلہ جو ہے وہ دینا ہے. وہ باقاعدہ طور پہ ان کو ایک ہدایت جاری کر رہے تھے، اور ڈے ٹو ڈے رپورٹ لینے کے لیے ان کو مانیٹر جج تو بنایا ہی تھا، لیکن وہ فیصلے پر پوری طرح سے اثر انداز ہو رہے تھے، اور یہ وہ ایک طرح سے مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے جا رہے ہیں. سر ان کا یہ کام نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے جج کو یہ بتانا ہے کہ نہیں جی آپ نے قانون کو نہیں دیکھنا، آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ نے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے، اور یہی فیصلہ کرنا ہے، چونکہ خواہش کسی اور کی ہے اور اس میں بہت ساری باتیں کچھ اور ہیں. اور جج صاحب کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ تو اس کے بعد آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہونا شروع ہو جانا ہے، آپ کس گروپ میں ہو جائیں گے، آپ تو ایک برانڈ بن جانا ہے آپ نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس آڈیو میں موجود ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس آڈیو کے حوالے سے بھی اعجاز الاحسن صاحب کو جو ہے وہ لوگ جو بڑے باخبر لوگ ہیں، وہ لوگ جو بڑے با اثر لوگ ہیں، انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ سر یہ بھی موجود ہے. تو لہٰذا اب آپ یہ فیصلہ دیکھ لیں کب آپ نے کرنا ہے، کہ ان کے آنے سے پہلے آپ نے جانا ہے یا یہ سارا کچھ مارکیٹ میں آنے کے بعد آپ نے جانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جب اعجاز الاحسن صاحب کے علم میں لائی گئیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹائم یہی ہے کہ نکل جاؤ. لیکن سر میرا یہ خیال ہے کہ ٹائم گزر چکا ہے، کیونکہ اب ڈیسائیڈ کرنا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اب ڈیسائیڈ کرنا ہے حکومت نے جو نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے جا چکی ہے. اگر تو عافیہ شہر بانو
کیس کا فیصلہ وہ ججز کا 2 رکنی ججز کا، جن میں سے ایک جج صاحب اس وقت بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، دوسرے مستعفی ہو چکے ہیں، اگر تو سر یہ فیصلہ اڑ گیا نا تو پھر ماضی میں بڑے بڑے فیصلے دینے والے اور بڑے بڑے طاقتور جو تھے نا، ان کے خلاف ایسی کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔